ذکر ہے در کا چھڑا جب بھی ثنا خوانوں میں، ذکر ہے در کا چھڑا جب بھی ثنا خوانوں میں، وہ جام مدحت کے چلے مسجد و میخانوں میں، جام مدحت کے چلے مسجد و میخانوں میں، او خم باخن بھی انہوں نے دب لفظوں میں کہا، دب لفظوں میں کہا، ارے جن کے ارمان دبے رہ گئے پالان میں، جن کے ارمان دبے رہ گئے پالانوں میں، ذکر ہے در کا۔ ایک نعرہ سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو، مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، ہوش میں آ جائیں گی فوراً سپاہ بد صفات، ہوش میں آ جائیں گی فوراً سپاہ بد صفات، ارے تم محبان علی کو جوش میں آنے تو دو، تم محبان علی کو جوش میں آنے تو دو، او خود سمجھ جائیں گے وہ کس جرم کی کیا ہے سزا، خود سمجھ جائیں گے وہ کس جرم کی کیا ہے سزا، ارے بغض کے مارے ہوں کو قبر میں جانے، بغض کے مارے ہوں کو قبر میں جانے تو دو، وہ خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے رخ، خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے رخ، ارے تم فضا میں پرچم عباس لہرانے تو دو، تم فضا میں پرچم عباس لہرانے تو دو، وہ دیکھنا کیسا توانا ہوگا وہ لاغر مریض، دیکھنا کیسا توانا ہوگا وہ لاغر مریض، ارے مجلس شہ کا تبرک تم سے کھانے دو، مجلس شہ کا تبرک تم سے کھانے تو دو۔ شعر دیکھیں بطور خاص کہ کون رویا کون سویا
सब पता चल जाएगा कौन रोया कौन सोया, सब पता चल जाएगा। अरे तुम शबे हिजरत का किस्सा मुझको दोहराने तो दो, तुम शबे हिजरत का किस्सा मुझको दोहराने तो दो। वो जनाजे में नबी के आएंगे लेकिन जरा, वो जनाजे में नबी के आएंगे लेकिन जरा, अरे उनको अपनी गैरतों के लाशें दफनाने तो दो, उनको अपनी गैरतों के लाशें दफनाने तो दो। मिदहते हैदर मेरे लब पे जरा यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो अपने बंदे से कितनी मोहब्बत है। ज़ाहिर तौर पर माँ बाप को देख कर ही कहा जा सकता है कि ये सिफ़त खुदा उनके मुताबिक के अंदर झलक पाई जाती है, ये वैसी मोहब्बत है। लेकिन अगर आप दकीकतन गौर करेंगे तो जो मोहब्बत खुदा अपने बंदे से करता है, माँ बाप भी वैसी मोहब्बत नहीं करते। कहा गया है माँ से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता अपनी औलाद से। लेकिन अगर आप हकीकतन दकीकतन इस बात पर मुतवज्जे होंगे और करेंगे तो खुदा अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता हुआ नजर आता है, अपने बंदों से नहीं। माँ बाप भाई बहन अजीज अकारिब कोई भी रिश्ता खूनी हो या दूरी हो, महल्ले में कोई हो, नहीं मिलेगा। माँ बाप को कहा जाता है कि माँ बाप बहुत मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, ठीक है एक हद तक। लेकिन आप अगर देखेंगे तो माँ बाप वालिदैन भी एक मौके पर आकर आजिज़ आ जाते हैं अपनी औलाद से, जब नाफरमानी की बिना पर तो उससे रूठ जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है, तमाम जगह आपको इस तरह की बातें नहीं। एक मौका आता है इन माँ बाप वालिदैन, वही माँ जो अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है, ज़रा सी खरोच आ जाए तो दिल पर चोट लग जाती है माँ बाप, है ना। ये दर्द वाकई औलाद वाले ही समझ सकते हैं, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उनको औलाद दरीना औलाद अता फरमाए अपने फज़ल व करम से। ये दर्द जो है वाकई औलाद माँ बाप ही महसूस कर सकते। मौला हुसैन को वो जुमला तुम क्या कर जानो औलाद कर रहा था ना। खैर, तो जो दर्द वालिदैन को माँ बाप का ज़रा सी चोट लगती, ज़रा सी खरोच आ गई, माँ बेचैन, बाप भी तड़प जाता है कि मेरी औलाद मेरे बच्चे को चोट लगती। लेकिन जहाँ शादी हुई वहाँ सारे मसाइल, कितनी मोहब्बत करने वाली माँ हो, कितनी मोहब्बत करने वाला बाप हो, लेकिन शादी के बाद ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि जो माँ इतनी मोहब्बत करती थी अपने बच्चे से, वही माँ बहू के चक्कर में अपने बेटे को दूसरों से बुरा कहती होती है।
ہے نا. تو یہ کیا ہے, مثال دیتے ہیں ماں باپ کی, لیکن ایک موقع پر ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, اور ان کو تو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ اگر نافرمانی کرے تو انہیں آپ کر دو. تو اگر اولاد نافرمانی کر لے ماں باپ سے, ماں باپ کا مطیع فرما بردار نہ بنے, اطاعت نہ کرے والدین کی اولاد, تو ماں باپ کو اللہ نے حق دیا نہ آپ کر دو. ماں باپ نافرمانی کی بنا پر ایک موقع پر اولاد کو آگ کر دیتے ہیں. آگ کرنا مطلب جہنم میں جھونک دینا, جنت سے دور کر دینا. آگ کرنے کا مطلب جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتے. جو روایات میں معصومین نے فرمایا 100 سال کی راہ سے آتی ہے جنت کی خوشبو. جنت کی خوشبو آگ شدہ جو ہے وہ سونگھ نہیں سکتا. آگ شدہ والدین جسے آگ کرتے ہیں. اتنی محبت ہے, اتنی انسیت ہے, اتنی چاہت ہے, اتنا حب ہے, اس کے باوجود بھی 4 دن میں جو ہے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہی ماں جو اتنی محبت کرتی ہے, اتنی انسیت ہے, اس کو اتنا پیار ہے کہ ایک خروچ آ جائے تو دل تڑپ جاتا ہے, بے چین ہو جاتی. وہی ماں آنے کے بعد موقع آتا ہے کہ آپ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں والدین. اور 4 دن کی نافرمانی ماں باپ آنکھ تک کرنے کو تیار ہے, آپ کر دیں گے. کیا کہنا اس کریم رب کا, کیا کہنا اس رحیم پالنے والے کا, کہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے حبیب, اے میرے نبی, میرے بندوں سے کہہ دو, انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, انہوں نے اپنے نفس پر کو دکھایا, اذیت پہنچائی, معصیت کی, گناہ کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان سے کہہ دو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. صلوات چار دن کی نافرمانی پر ماں باپ آگ کر دیتے ہیں. 30 سال سے, 50 سال سے, 60 سال سے نہ جانے کتنی نافرمانی ہو رہی ہے خدا کی. لیکن کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں سے کہہ دو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اور بلکہ اس کے آگے کا جملہ تو اور غضب کا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. کتنا کریم, کتنا کتنی محبت. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے, محبت ہی کی بنا پر تو کہہ رہا ہے پروردگار, محبت کی بنا پر. ان اللہ یغفر الذنوب, سارے گناہ معاف کر دیں گے. اللہ جو ہے وہ غفور رحیم, انہ هو الغفور الغفور. سورہ مائدہ کی آیت ہے. کتنا محبت کرتا اپنے بندے, کتنی انسیت, کتنا پیار اور کتنی چاہت اللہ. یہ چمکتا ہوا سورج کس کے لیے پیدا کیا اللہ؟ یہ دمکتے ہوئے ستارے, یہ روشنی دیتا ہوا, ٹھنڈک دیتا ہوا نور آنکھوں کو, چاند, یہ سایہ فگن آسمان, یہ زمین کے جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے مکان بنا کر رہ رہے ہیں, یہ چلتی ہوئی ہوائیں جو ہمیں آکسیجن دے رہی ہیں, ہے نا, یہ زمین پر جنگلوں میں دوڑتے ہوئے جانور, یہ اڑتے ہوئے چرند و پرند, یہ سب کس کے لیے پیدا کیے ہیں؟ ہمارے آپ ہی کے لیے تو پیدا کیے ہیں. ساری مخلوق کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کیوں پیدا کیا ہے؟ ماں باپ کیوں ساری چیزوں کو اپنے بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ محبت ہی کی بنا پر. تو بیٹے نے ذرا سا خواہش کی, ہاں حاضر ہے, فوراً چیز آ جائے, کوئی چیز منگائی فوراً آ جا رہی ہے. میرا بیٹا بھی ماشاء اللہ سب تو بولنے لگا, سنگھاڑے والا بول رہا بابا, کہہ نہیں پا رہا لیکن اس نے کہا, ہم فوراً گئے لینے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ محبت ہی کی بنا پر تو کہا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے, فوراً بات پر حاضر. تو یہ ساری کائنات چمک دمک, اس کائنات کی سجاوٹ, اس کائنات کی بناوٹ, اس کائنات کی ایک ایک چیز کس کے لیے پیدا کی اللہ نے؟ بس ایک ہی جواب ہے, للانسان, اللہ انسان کے لیے پیدا کی, انسان کے لیے ساری کائنات کو سجایا اور سنوارا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ صلوات پڑھ لے ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا.
چوپائے انسان کے لیے ہیں، سواریاں انسان کے لیے ہیں، پرندے انسان کے لیے، دریا کے مخلوق مچھلیاں وغیرہ سب انسان کے لیے۔ فیضیاب ہو رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے انسان ان تمام مخلوقات دنیا سے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا، انسان کو کیوں بنایا ہے، انسان کی خلقت کیوں ہوئی؟ تو قرآن نے مبارک کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ایک صلوات پڑھو۔ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب عبادت بھی اس کی بھی قسمیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ عبادت کی قسمیں جو ہیں اور دو قسمیں میں ہمیں جہاں تک میرا محدود مطالعہ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کر آتے ہیں، میرا دو قسمیں ہیں عبادت کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم عبادت کی ہے عبادت جبری، اجباری، زبردستی، اور ایک قسم عبادت اختیاری۔ آپ کہیں عبادت جبری زبردستی، قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یہ عبادت میں جبر ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ عبادت جبری، کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو عبادت جبری نہیں کر رہی، اور اس کے لیے ہم اپنی طرف سے نہیں، ہمارے بزرگوں نے کتاب اور موبائل اور لیپ ٹاپ لا لا کر ممبر پر ہمارا حوصلہ بلند کر دیا ہے۔ ایک صلوات پر محمد۔ اور پھر اچھی بات بھی ہے، قرآن پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی طرف سے پڑھا جائے، قرآن سے پڑھا جائے۔ سورہ رعد، ایک صلوات پر محمد۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی، ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی۔ یہ میرے اپنے جملے میں قرآن وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، ہر چیز زمین و آسمان کی، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، يَسْجُدُ، سجدہ کر رہے ہیں، کرتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، کر رہے ہیں، کرتے ہیں، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین و آسمان، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں، طَوْعًا وَكَرْهًا، اپنی خواہش سے کر رہی ہیں یا پھر کرہن، اجباری طور پر کر رہی ہیں، زبردستی کر رہی ہیں، مجبور ہیں کرنے کے لیے، انہیں مجبوراً کرنا ہی پڑے گا۔ مثلاً کیا قرآن ہی سے مثال ہے، قرآن ہی نے بیان کر دیا۔ ایک صلوات اور پڑھے۔ وہ سورہ رعد کا سورہ حج، یا اللہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، ہے نا؟ قرآن سورہ حج کیا کہہ رہا اللہ کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ وَأَنَّ اللَّهَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ کے لیے ساری چیزیں سجدہ کرتی جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں، اور اس کے بعد بتایا بھی کیا کیا کرتے ہیں۔ وَالشَّمْسِ، سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وَالْقَمَرِ، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وَالنُّجُومِ، ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وَالْجِبَالِ، پہاڑ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، والشجر، درخت پیڑ پودے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ رعد میں کہا کہ اللہ کی کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ یہاں اللہ نے سورہ حج میں کہا کہ پہاڑ بھی سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں، ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ بھی سجدہ، پیڑ پودے، ساری چیزیں سجدہ کر رہی ہیں اللہ کو، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایک صلوات بھیج دے پر محمد۔ تو ایک چیز تو یہ کہ پہلے سجدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، ہر چیز مخلوق، اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کری، تو چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، شجر، یہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے کے معنی کیا ہے؟ سجدے کے معنی پیشانی کو خاک پر رکھ دینا۔ تب اگر سجدہ پہاڑ بھی ہماری طرح کر رہا ہے تو معاملہ تو الٹ جائے۔ اگر پہاڑ نے سجدہ کر لیا ہے
سورج نے سجدہ کر لیا تو سب جل جائیں گے، چاند نے سجدہ کر لیا تو سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے؟ تو یہ سجدے کے معنی کیا ہیں آگے اوپر؟ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہاں سجدہ جو چاند سورج ستارے پیڑ پہاڑ، راستے میں جا رہے ہیں کوئی پیڑ نظر آیا اس کو عبادت کرتا سجدہ کرنا، قرآن کہہ رہا سجدہ کرتا، پیڑ بھی سجدہ کرتا، تو معلوم ہے ہمارے سامنے جو اس کا سجدہ ہوا وہ جھک گیا تو ہم تو ڈر جائیں گے، خوف سے پیچھے ہٹ جائیں گے. پیڑ کو کیا ہو گیا، پہاڑ کو کیا ہو گیا، اتنا بلند پہاڑ یہ سب جھک کیوں رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ چیزیں جب سے خلق ہوئی ہیں جو ان کا مقصد خلقت ہے وہ اپنے مقصد خلقت پر باقی ہے، یہی خدا کو سجدہ ہے. ایک صلوات پڑھ لے پر سورج روشنی دے رہا مخلوق کو، یہ خدا کو سجدہ ہے. چاند مخلوق کو خدا کو فائز یاب کر رہا ہے، یہ اللہ کو سجدہ ہے. ستارے چمک رہے ہیں، نور دے رہے ہیں کائنات کو، یہ اللہ کو سجدہ ہے. ہوائیں چل رہی ہیں، آکسیجن مل رہا ہے انسانیت کو، یہ اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے. پہاڑ زمینوں کی میخ قرار دیے گئے، زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں، یہ تھامے رہنا اللہ کو سجدہ ہے. درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پیڑ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ اللہ کو سجدہ، ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. تو یہ عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت جبری، مجبور ہے یہ سب. اور اختیاری عبادت کیا ہے؟ اختیاری عبادت اور آپ کرتے ہیں، اختیار ہے عبادت کریں یا نہ کریں. لیکن جبری عبادت میں یہ سوال نہیں اٹھتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں عبادت. مجبور ہے وہ عبادت کرنے کے لیے، فرشتے مجبور ہیں عبادت کرنے کے لیے، ان کا کام ہی عبادت کرنا خدا کو. اب عبادت کا مطلب خالی سجدے میں پڑے رہنا نہیں ہے. جیسے ہی چاند سورج ستارے پہاڑ درخت یہ سارے سجدے کر رہے ہیں اللہ کو، ہے نا. عبادت کا مطلب ہر وقت مسجد میں آ کے اللہ اکبر ہر وقت رکوع و سجود کا مطلب نہیں. نماز ہی عبادت نہیں ہے. کسی عالم دین کا بڑا اچھا جملہ وہ کہتے ہیں نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے. ایک صلوات بھیجو پر محمد و ہم لوگ نماز کو یہاں اگر جب یہ آئے کریمہ پڑھی جاتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اللہ اگر اپنے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا وہ ہماری عبادت کرو، تو عبادت کا مفہوم یہاں نماز روزہ لے لیا جاتا ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، وہ کہتے ہیں نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرنی ہے، یہ ہے اجباری، مجبور ہیں فرشتے، یہ ساری چیزیں مجبور ہیں اللہ کی ساتھ اللہ کو سجدہ کرنے کی بات. لیکن اختیاری عبادت اور آپ کرتے ہیں. وہاں سوال نہیں ہوگا کیوں کر رہے ہو، لیکن جب اختیاری معاملہ ہوگا یہاں سوال ہوگا. یہاں دو سوال ہوں گے، کیوں کر رہے ہو، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان سے سوال ہو کیوں نہیں کر رہے ہو. تو جو نہیں کر رہے ہیں ان سے ہم سے کیا مطلب ہے، وہ جانے، ان کا خدا جانے، وہ جواب دیں گے اپنی قبر میں فرشتوں کو. ہم جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، ایک سوال یہ پیدا ہوا، جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں عبادت. اب اس کے لیے قرآن نے بھی اشارہ دیا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد. قرآن کیوں عبادت کر، جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اللہ کہتا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. عبادت جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں، تمام میں کر رہے ہیں، لالچ میں کر رہے ہیں عبادت. کیوں؟ اللہ کر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. لہم مغفرۃ، ان کی مغفرت بھی کی جائے گی، واجر عظیم، اور اللہ کیا ان کے وہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے. اجر عظیم کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کی نہریں ہیں، حوریں ہیں، اور تمام چیزیں فیض یاب ہوگا انسان جب جنت میں جائے گا. یہ اجر عظیم، اس سے بڑا اجر عظیم کیا ہو سکتا ہے. یہ اجر عظیم ہے کہ اللہ ان مومنین کو جو عمل صالح میں جلاتے ایمان نہ ان کو دے گا. تو لالچ میں کی جا رہی ہے جنت کی عبادت. ایک عبادت، ایک معاملہ یہ ہوا کہ عبادت اس لیے کی جا رہی ہے جنت ملے گی، اور دوسرا پہلو کیا ہے، ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ ہے اللہ کا تمہیں جنت دیں گے تم ایمان لاؤ ہمارے عمل صالح بجا لاؤ. دوسری طرف اللہ خود پھر ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم میں، ایک لالچ میں ہو رہی عبادت، دوسری قرآن کہہ رہا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
میں اللہ کے خوف سے عبادت کر رہا ہوں، اس دن کے خوف سے کہ جب میدان محشر ہوگا اور ہمارے گناہ ہوں گے، لہذا خوف میں عبادت ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک عبادت لالچ میں ہو رہی، جنت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ خوف میں عبادت ہو رہی ہے، نہیں نماز پڑھی تو جہنم میں جائیں گے، نہیں اطاعت کی تو جہنم میں جائیں گے، گناہ کیا تو جہنم میں جائیں گے، تو خوف میں عبادت ہو رہی ہے۔ تو ایک معاملہ ہو گیا عبادت لالچ میں، دوسرا معاملہ ہو گیا عبادت خوف میں ہو رہی ہے، تیسرا سورہ سجدہ پکار کر رہا ہے، وہ نماز شب والی آیت کریمہ کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تیسرا معاملہ خوف میں بھی ہو رہی ہے اور لالچ میں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ افراد جو راتوں کو اپنے بستروں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اپنے بستروں کو، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ طوعا وخوفا وطمعا، خوف الہی میں اور اللہ لالچ میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے سے راضی ہونے کے بعد ہمیں جنت دے اور تمام سے نعمات سے۔ تین طرح کی عبادتیں ہوں گی قرآن کے مطابق، خوف میں، لالچ میں، اور خوف میں اور لالچ میں دو۔ ایک سلوات پڑھو محمد۔ یہ تین طرح کی عبادتیں ہو گئی، ایک جو ہے اللہ کا وعدہ ہے اس لیے عبادت ہو رہی ہے، پانچ کر لیا، دوسرا خوف کی وجہ سے، تیسرا خوف اور لالچ دونوں، خوف اور لالچ دونوں۔ اسی معاملے کو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے؟ امام حسین نے اس روایت کو شاید پڑھا بھی ہے، مجھے یاد ہے کہ امام حسین نے بھی، دیکھیے بات وہی ہے نا، معصوم نے کیا فرمایا؟ میرا قول اگر قرآن کے قول سے نہ ملے تو دیوار پر مار دو۔ اب یہ روایت مکمل سیم بالکل عین آیات کے عین ہے۔ امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ ان اللہ قوم عبد اللہ، تین گروہ ہیں عبادت کرنے والے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ لالچ میں عبادت کرتا ہے، ان قوم عبد اللہ رغبتاً۔ امام فرما رہے ایک گروہ وہ ہے کہ جو لالچ میں عبادت کرتا ہے، رغبت میں عبادت کرتا ہے، اور یہ گروہ کون ہے؟ فتل کا عبادت التجار۔ امام نے فرمایا یہ وہ گروہ ہے جو بزنس مین کا گروہ ہے، نماز دو جنت لو، روزہ دو جنت لو، حج دو جنت لو۔ تو یہ کون ہے؟ عبادت کرنے والے تجارت تجار ہیں، فتل کا عبادت التجار۔ پھر دوسرا گروہ کون ہے؟ امام نے فرمایا ان قوم عبد اللہ رغبتاً، وہی سیم۔ امام فرمایا دوسرا گروہ عبادت کرنے والوں کا وہ ہے کہ جو خوف سے عبادت کرتا ہے، ڈر سے عبادت کرتا ہے، نہیں کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، نہیں اللہ کی بات مانی تو جہنم میں چلے گا، تو خوف سے عبادت ہو رہی۔ تو جو خوف سے عبادت کر رہے ہیں امام علی مقام، ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ فتل کا عبادت العبید، ایسے لوگ غلام ہیں، غلاموں والی عبادت کرتے ہیں، ڈر۔ تیسرا جملہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ان قوم عبد اللہ شکرا، تیسرا گروہ وہ ہے جو صرف شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف شکریہ کے طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آپ اور کہ ہم نے کون سی اپنے ماں کی شکم میں نیکی کی تھی جو اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا؟ نہ ہونٹ کٹا ہے، نہ کانے ہیں، نہ بہرے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ لولے ہیں، نہ لنگڑے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے ہمارے جسم میں۔ آپ بتائیے کوئی عیب ہے؟ آپ کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کون سی نیکی ہم نے ماں کے شکم میں کی جو کوئی عیب نہیں، اس کے باوجود اللہ نے جو کوئی عیب نہیں رکھا ہمارے جسم میں۔ اب اگر ہم شکرانے کے طور پر اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دی ہیں، ساری کائنات کا نظارہ کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہاتھ صحیح و سالم دیے، 6 انگلیاں نہیں دی، ورنہ لوگ نام رکھتے تھے چھنگا، لولا لنگڑا نہیں بنایا، ورنہ لوگ کہتے بھائی اس کون پڑھ رہا ہے؟ وہ جو لولے ہیں۔ ابھی کہیں یوٹیوب پہ ہم نے دیکھی تھی، کوئی بچہ کہیں پیدا ہوا تھا باہری ملک میں، اس کے ایک آنکھ تھی، میں نے اپنی اہلیہ کو دکھایا تو کوئی بچہ کہاں پیدا ہوا ایک آنکھ والا، جس کے ماتھے پر صرف ایک آنکھ تھی۔
سوچیے اللہ ایک آنکھ یہیں پہ رکھ دیتا, یہ دونوں آنکھیں نہ رکھتا, پھر کوئی پڑھواتا نا, اگر پڑھنے ماتا مل بھی گیا کہ مولانا نہیں آ پا رہے ایران سے, سب پھنسے ہوئے ہیں, تو اب علی رضا کو بلا کے مجبوراً, اب کون پڑھ رہا ہوں علی رضا ایک آنکھ والے, ہم یہ کون جائے گا, ہمیں ڈر لگتا ان کو دیکھ کر کے. ایک سلوات پڑھے پر محمد. غور کرتے ہیں ایک باتوں کو کہ اللہ نے کون سی ہم نے نیکی کی تو بالکل صحیح و سالم پیدا کیا ہے, کوئی عیب نہیں ہمارے جسم میں. اور اس کی عبادت نہ کریں تو کیا کریں, اس کے آگے سر نہ جھکائیں تو کیا کریں, اس کو سجدہ نہ کریں تو کیا کریں. کسی بنی اسرائیل میں یا کسی اور قبیلے میں کوئی ایک تھا جناب عیسیٰ کے دور میں, شاید نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھیں ہیں, بہرا, زبان کانوں سے ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا, زبان اللہ نے دی ہے, پورے جسم سے معذور ہے, صرف ایک زبان ہے بولنے کی. لوگوں نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا, شکر للہ شکر للہ شکر للہ. گزر رہے تھے صاحب نے کہا یار تم کو دیا کیا ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو, تمہارے یہاں آنکھیں نہیں, اندھے ہو تم, لولے لنگڑے ہو, ٹھیک سے تمہیں سنائی نہیں رہا, تم شکریہ کس بات کا ادا کر رہے ہو. تو جواب دیتا ہے ہمیں اسی بات کا شکریہ کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں نہیں دیا, اللہ نے آنکھیں نہیں دی, تم شکریہ ادا کر رہے ہو. ہاں کیا مطلب ہے, ہاتھ نہیں دیا اللہ نے, شکریہ اللہ کا کس بات کا, ہاتھ نہیں دینے پر شکریہ, آنکھیں نہیں دینے پر شکریہ. آنکھیں نہیں دی اللہ نے, گناہ سے بچا لیا, جو گناہ تم آنکھوں سے دیکھ کے کر لیتے ہو ہم محفوظ ہیں, جو گناہ تم ہاتھوں سے انجام دے لیتے ہو, جو گناہ پیروں سے چل کر سنیما گھر چلے جاتے ہو, ان سب باتوں سے ہم محفوظ ہیں. یہ شکر نہ ادا کیا جائے تو کیا کیا جائے. ایک سلوات پڑھ لے اس بات پہ اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو کیا کیا. اب ایک جملہ اور امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک عبادت گزار وہ ہے کہ جو لالچ میں عبادت کر رہے ہیں, دوسرے عبادت گزار وہ ہے کہ جو خوف سے عبادت کر رہے ہیں. جو لالچ میں کر رہے ہیں وہ تجار ہیں, جو خوف سے کر رہے ہیں وہ غلام ہیں, اور ایک گروہ وہ کہ جو صرف شکریہ کے طور پر اس کی عبادت کر رہا ہے. لیکن ایک جملہ اس سے بڑھ کر امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ. امام فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو صرف اس کی محبت میں عبادت کر رہا ہے, اس کے عشق میں, اس کی چاہت میں عبادت کر رہا ہے. اب یہ جو چاہت میں, جو عشق میں اس کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی, وہ گروہ جو کون ہے, فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. یہ وہ گروہ ہے جو آزاد ہے اپنے آپ میں, اللہ نے اسے آزاد خلق کیا ہے. یہ آزاد گروہ ہے, یہ صرف محبت خداوند متعال میں سجدہ کر رہا ہے. یہ عشق ہے اللہ سے, اللہ کے عشق کی وجہ سے اللہ کو سجدے کر رہا ہے. اب مولا کائنات کا وہ جملہ کتنا خوبصورت سمجھ میں آ رہا ہے کہ پالنے والے, میں تیرا سجدہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جنت چاہتا ہوں, تیری عبادت اس لیے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں, جنت کی لالچ سے نہیں کرتا ہوں, بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے تو سجدہ کر رہا ہوں. لائق عبادت دیکھا ہے اللہ میں نے تجھے, لہذا سجدے کر رہا ہوں, لہذا عبادت کر رہا ہوں. عشق خداوند متعال میں جو عبادت کر رہے ہیں صرف عشق الہی ہے, اللہ کی محبت ہے. وہ کون لوگ ہیں, وہ آزاد لوگ ہیں. اور حقیقتاً جو عشق خدا میں عبادت کر رہے ہیں, یہی عبادت کہی جانے کے لائق ہے. ایک سلوات یہی عبادت حقیقتاً عبادت کہنے کے لائق ہے. اور لوگ, سب لوگ اپنے اپنے اعمال کو خوب بہتر جانتے ہیں. ہر انسان اپنے نگرے مان میں جا کر دیکھے, اپنے اعمال سے خوب واقف ہے. اتنا کیسا ارحم الراحمین. لہذا سجدہ کریں اس کو تو عشق میں کریں کہ واقعاً وہ لائق سجدہ ہے کہ اس نے کائنات کو ہمارے لیے سجایا ہے. کائنات کی ہر چیز سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں؟ لہذا جب سجدہ ہو تو عشق خدا میں ہو. جب عشق خدا میں سجدہ ہوگا تو پھر وہ سجدہ ہوگا. اس سجدے کو کہا جائے گا واقعی سجدہ کیا گیا, واقعی عبادت.
کائنات میں نہیں ملتے ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے علاوہ. ختم کر دیا میں نے بیان کو. کائنات میں نہیں ملتے ہیں امام حسین اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کہ جو لوگ صرف اور صرف عشق خدا میں سجدے کر رہے ہوں, عشق خدا میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں. ہے دنیا میں اور افراد کہ جو صرف اور صرف عشق خدا میں جان دینے کے لیے تیار, عشق خدا میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں. صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین, عشق خدا میں عبادت ہو رہی ہے. ایسی عبادت کے روایت نے کہہ دیا کہ لگ رہا تھا ایسا کہ جیسے مدھو مکھی کے چھتے سے بناہٹ کی آواز ہے. صلوات محمد وآل محمد. یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ تو کہہ دیا بتا دیا نا سب کچھ. جنت دیکھ رہے تھے, دوزخ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. لہٰذا عشق خدا میں جہاں نہ جنت کی لالچ پہ ہو رہی ہے نہ جہنم کے خوف سے ہو رہی عبادت, تو شب عاشور کربلا میں ہو رہی ہے, وہ صرف اور صرف عشق امام حسین, عشق خدا. یہ جتنے بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ جمع ہوئے تھے, آپ دیکھیں کہ حر علیہ السلام تو بعد میں, وہ پہلے تو یزیدی کمانڈر تھا, یزیدی فوج میں شامل تھا. اس کے پہلے وہ علیہ السلام کا نانے کا لائق نہیں تھا, ہم سے بدتر تھا. لیکن امام حسین نے تربیت کی اور آ گیا. تو علیہ السلام کو مائی کا لال پھر علیہ السلام کے علاوہ کوئی غلط نام لے نہیں سکتا. جناب زہیر تو سب کربلا میں آنے سے پہلے ہے نا مسلمان نہیں تھے. ایسے بہت سے وہب قلبی کتنے ہی نام ہیں تاریخ کربلا میں کہ جو مسلمان نہیں تھے. امام حسین نے کہ راستوں میں مل کے جو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, راستوں میں وہ مسلمان ہوئے, وہ شرف با اسلام. اور حسین ایسے مسلمان ہوئے 17 دن کے ہیں, 22 دن کے ہیں, 16 دن کے ہیں, ایسے اتنے کم دن کے, لیکن ایمان ایسا ایسے ایسے مومن ہو گئے ایسے والے سالے کہ آپ بس حسین پر جائیں. حسین عاشق خدا, عاشق خدا نے ایسی تربیت کی اپنے شاگردوں کی کہ سب لوگ اس عشق خدا اللہ کے لیے جان دینے لگے. ہر ایک ہے بس عبادت, کوئی تصویر پڑھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. ہر انسان عبادت خدا میں مشغول ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ السلام. کربلا والوں نے جو درس دیے ہم لوگ سیکھے, ہم لوگ صبح عاشورہ نمودار ہوئی. عبادات کے بعد کیا ہے, بس جا رہے ہیں لوگ, شہادت کے جام نوش فرما رہے ہیں, آ رہے ہیں حسین جنازوں کو لے کر آ رہے ہیں, زند شہیدہ ملا کر اولادوں کے جنازوں کو لا کر خیموں میں رکھتے, بیویوں نے ماتم کر دیا. لیکن جب حسین چلنے لگے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر کے, پیچھے سے دکھیاری بہن نے آواز دی, یبن الزہرا مہلا مہلا, اے زہرا کے بیٹے آرام سے چلو, آہستہ چلو. حسین نے آواز کو سنا, گھوڑے سے اتر کے قریب آئے, بہن تم نے مجھے تو رخصت کر دیا تھا. ہاں بھیا رخصت تو کر دیا تھا, لیکن ماں کی وصیت یاد آ گئی. اے بھیا ذرا اپنی گردن کو نیچے جھکائیے. ماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ بیٹا زینب جب میرا لال حسین میدان کربلا میں جا رہا ہو تو اس کی گردن کو بوسا دے. امام حسین علیہ السلام نے جملے سنے, شہزادی زینب نے آقا کی گردن کو بوسا دیا. امام علی مقام نے بھی آواز کر دی, بہن ذرا اپنی چادر کو تو ہٹا, بازوؤں سے چادر ہٹائیے. بہن زینب میں بھی تمہارے بازوؤں کا بوسا لینا چاہتا ہوں. اے بھیا یہ کیا مطلب کہ ہاں بابا علی نے وصیت کی تھی کہ بیٹا حسین, ارے کربلا میں وہ وقت آئے گا میں نہیں ہوں گی, میں نہیں ہوں گا, میری طرف سے میری زینب کے بازوؤں کا بوسا لے لینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ زینب ہوگی جو تمہاری شہادت کے بعد جس کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, اور تمہاری شہادت کے بعد کوفہ سے کربلا سے کوفہ سے شام, شام کے دربار دیار بدیار اسی طرح بے مخنو چادر پھرائی جائے گی, اور کوئی نہیں ہوگا کہ جو زینب کی نصرت و مدد کر سکے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہماری اس عبادت کو آل محمد کو صدقہ میں قبول فرما. تمام گناہوں کے بھی رسول اللہ کی مغفرت فرما. ہمارے درمیان سے جتنے بھی مومنین مومنات تیری بارگاہ میں موجود سب کی مغفرت دوبارہ وقت پہ امام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے غلاموں اور ناصروں اور مددگاروں تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم اغفر زمرا وابيها وبعضها وبنيها وسر المشروع فيها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة فاتحة بالإيمان والجنود وفي السيسار. يا حسين قلبي فداك فدا نفسك فانت